अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, शेख अबू रज़िया फटी फटी निगाहों से अपने बिस्तर पर लेटी हुई गुलवकोज़ को देख रहा था। गुलवकोज़ निहायत इत्मीनान से दराज थी। उसने शेख अबू रज़िया के बौखलाए हुए चेहरे पर निगाह डाली तो वो धीमा सा मुस्करा दिया। ये अलग बात थी कि शेख अबू रज़िया को उसकी मुस्कुराहट से गहरा खौफ महसूस हो रहा था। तुम यहाँ कैसे पहुँची? अल्फाज बमुश्किल उसके हलक से निकले। शेख अबू रज़िया, मेरा नाम गुलवकोज़ है और मैं आने वाले हालात की करवट को पहचानने के बाद गाफिल नहीं हुआ करती और ना ही कभी तखीर से काम लेती हूँ। तुम क्या समझते हो कि मैं शेख उर रईस की शातराना चाल का आसानी से तरने वाला बन जाऊंगी? हरगज़ नहीं। वो खास गुलाम जो मुझे कत्ल करने के लिए रवाना किया गया था, खुद बेजान लाश की सूरत में एक खई में पड़ा हुआ है। गुलवकोज़ बिस्तर से उठकर बैठ गई। शेख अबू रज़िया को अपने जिस्म में हल्का सा इर्तियाश महसूस हुआ। गुलवकोज़ की संग दिली और सफ़ाकाना अंदाज ने उसे किसी कदर खौफजदा कर दिया था। तुम कला में कैसे दाखिल हुई? मैंने अपने लोग सदर दरवाजे पर तैनात कर रखे हैं ताकि वह तुम्हारी आमद से मुझे बाखबर कर सकें। शेख अबू रज़िया ने सवाल किया। उसकी बात सुनकर गुलवकोज़ हंसने लगी। शेख अबू रज़िया को यूँ लगा जैसे उसने कोई अहमकाना सवाल किया हो। इस कले में दाखिल होने के लिए सदर दरवाजे के अलावा और भी कई चोर रास्ते हैं जिन्हें तुम बखूबी जानते हो। उन रास्तों की खबर तुम्हें कैसे हो गई? शेख अबू रज़िया परेशान सा हो गया। इस बात को जाने दो, मतलब की बात पर आओ। तुमने अपनी आंखों से मुशाहिदा कर लिया होगा कि शेख उर रईस कला बनियास में बैठकर क्या कुछ कर रहा है और मुस्तकबिल के लिए उसके अज़ाइम क्या है। क्या तुम्हें अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं? गुलवकोज़ उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। मैं इस बारे में सख्त मखमसे का शिकार हूँ। जाने क्यों मुझे यूँ लगता है जैसे ये सब कुछ मेरे लिए कोई ख्वाब हो। मैं फरेब और शराब के चक्कर में फंस चुका हूँ। उजलत में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहता। शेख अबू रज़िया मज़महल लहजे में बोला और करीब पड़ी हुई कुर्सी पर ढेर हो गया। ताख़ीर का दौरानिया अगर तवील हो गया तो तुम्हारी ज़िंदगी की कोई ज़मानत बाकी नहीं रहेगी। मुझे सही तरह मालूम नहीं कि शेख उर रईस का रुख कितने अरसे बाद मेरी जानिब मुड़ेगा, मगर मैं अपने तय कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करना चाहता कि वो कबल अज़ वक्त मेरी तरफ बिदक उठे और मेरी जान का दुश्मन हो जाए। मुमकिन है कि मेरे बारे में उसके ख्यालात ऐसे न हों। खुद को कब तक धोखा देते रहोगे अबू रज़िया? गुलवकोज़ काटदार लहजे में बोली। मैं इसे धोखा नहीं मसलियत समझता हूँ। शेख अबू रज़िया की आवाज़ में तेज़ी नहीं थी। मसलियत का दौर सिर्फ उतना ही होगा जब तक शेख उर रईस तक मेरी मौत की खबर नहीं पहुँच पाती। जिस दिन उसकी नज़रों में मैं मुर्दा करार पाई, उस दिन से उसका अगला शिकार मौत की जानब सफ़र शुरू कर देगा। और क्या ये मुमकिन नहीं कि वो अगला शिकार तुम ही हो? गुलवकोज़ दांत पीस कर बोली। मेरा दिमाग मऊ हो चुका है। तुम इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। मैं सोचो विचार के बाद ही कोई फैसला करूँगा। तुम्हें मालूम नहीं, शेख उर रईस के हाथ बड़े लंबे हैं, उन्हें काटना आसान बात नहीं है। शेख अबू रज़िया ने जान छुड़ाते हुए कहा। तुम खुद को फ़रेब के दायरे में कैद रखना चाहते हो तो यूँ ही सही है, मगर मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। गुलवकोज़ फैसला कुन लहजे में बोली। तुम क्या करना चाहती हो? शेख अबू रज़िया चौंक कर बोला। मैं जो करना चाहती हूँ वो तुम्हारी सोच से कहीं बालातर है। गुलवकोज़ हकारत से बोली। मुझे तुमसे दिली हमदर्दी है, मगर मैं मसलहत के तहत खामोश हूँ। तुम अगर कुछ कर सको तो मैं तुम्हारा साथ देने पर तैयार हूँ। शेख अबू रज़िया खोए हुए लहजे में बोला। मगर मसलहत मेरे कदमों की जंजीर नहीं बन सकती। मैं फ़िलहाल जा रही हूँ और जो करूँगी वो जल्द ही तुम्हें दिखाई दे जाएगा। गुलवकोज़ ने कदम उठाते हुए कहा। तुम कहाँ जाओगी? ठहरो, मैं तुम्हारे लिए महफूज जगह का बंदोबस्त कर देता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं कल रात दोबारा आऊँगी। अगर तुम उस वक्त तक कोई फ़ैसला कर सको तो ठीक है, वरना। गुलवकोज़ अपनी बात अधूरी छोड़कर बाहर निकल गया। शेख अबू रज़िया कुर्सी पर खामोश बैठा दरवाजे की तरफ तकता रह गया। उसके जहन में आंधियाँ चलती रहीं। इस बात में तो कोई शक नहीं था कि उसने अपने कानों से शेख उर रईस को गुलवकोज़ की मौत का फरमान जारी करते हुए सुना था और गुलवकोज़ के आगाह करदा हक़ैक़ भी हकीकत से दूर नहीं थे। शेख अबू नसर, मतीउद्दीन और गुलवकोज़, इस मुसलस ने उसका सकून करार छीन लिया था। नाजरीन, मतीउद्दीन की कोशिशें बहुत जल्द रंग लीं। मिस्री उमरा से इत्तफ़ाक़िया मुलाकात ने उसे खासी तक़वियत बहम पहुँचाई थी। उन दोनों उमरा ने उसे कई दूसरे मिस्री उमरा से मिलवाया। एक मुअल्लिफ़ व मुर्रख़ी हसीयत से उमरा के हल्के में उसका खासा मकाम बन चुका था। मतीउद्दीन के वहम गुमान में भी नहीं था
کہ علم و تحقیق کا یہ بہانہ اس قدر کارگر ثابت ہوگا۔ اس نے تو محض بات بنانے کی غرض سے خود کو مؤلف قرار دیا تھا۔ حلقہ عمرہ میں کئی ایک نے اس کی مالی معاونت کرتے ہوئے یہ فرمائش کی کہ وہ ان کی سوانحیات ضبط تحریر میں لے۔ متی الدین نے مختلف ہیلوں سے انہیں ٹال دیا اور امیر المومنین کی سوانحیات کے بعد ہی ان کی داستان لکھنے کے قول و قرار کیے۔ مختلف عمرہ کی محفل میں بیٹھنے کے بعد اسے خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے بارے میں بیش قیمت معلومات حاصل ہو گئیں۔ وہ اگر انہیں کے بل بوتے پر کوئی تعریف کرتا تو بڑا انعام و اکرام پاتا، مگر اس کی منزل کچھ اور تھی۔ بالآخر وہ وقت بیان پہنچا جب وہ عمرہ کی بھرپور سفارش پر سلطنت اسلامیہ کے نائب سلطان اور سلطان رکن الدین بیبرس کے خاص معتمد امیر فخر الدین لقمان تک پہنچ گیا۔ امیر فخر الدین لقمان خود بڑا علم دوست اور مہربان شخص تھا۔ وہ تعلیم و تدریس کے میدان میں خصوصی مراحت دیا کرتا۔ وہ متی الدین سے مل کر بے حد خوش ہوا۔ مختلف امور پر گفتگو کرنے کے بعد متی الدین نے اپنے مدعا کا برملا اظہار کیا کہ وہ خلیفہ الحاکم بامر اللہ سے مل کر اس کی زندگی کے اہم واقعات سننے کا خواہش مند ہے تاکہ وہ اپنی تالیف کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ امیر فخر الدین لقمان نے بلا ہچکچاہٹ اسے امیر المومنین سے ملاقات کا عندیہ دے دیا۔ ایک شاہی نامے پر مہر لگا دی گئی جس کی روح سے وہ بلا روک ٹوک دربار خلافت میں آ جا سکتا تھا۔ امیر فخر الدین لقمان نے اسے یہ کڑی ہدایت کی کہ اگر اس نے دربار خلافت اور مملوک حکومت کے درمیان کسی قسم کی غلط فہمی کی فضا پیدا کرنا چاہیے تو اس کے خلاف کڑی تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ متی الدین نے اپنی جانب سے غیر جانبداری کا بھرپور یقین دلایا اور وعدہ کیا کہ اس کی جانب سے ایسی کوئی حرکت سرزد نہیں ہوگی۔ قصر خلافت میں داخلے کا نامہ پا کر متی الدین بے حد مسرور ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی منزل اب زیادہ دور نہیں۔ وہ لاشعوری طور پر فدائیت کے نقش قدم پر چلتا جا رہا تھا۔ فدائی شیخ الرئیس اپنے ساتھیوں کو اپنے ڈھب پر لانے کے لیے کئی طرح کے جتن کیا کرتا تھا، مگر متی الدین گل وقوز کی محبت میں ایسا دیوانہ ہو چکا تھا کہ وہ بغیر کسی جتن کے وہی سب کچھ کرنے کی تیاری کر رہا تھا جس کی فدائیت کو اس وقت اشد ضرورت تھی۔ متی الدین جب پہلی بار دربار خلافت میں پہنچا تو وہاں کی دلکش و دل فریب فضا کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اس نے امیر المومنین کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ اس کا منشا سن کر بے حد خوش ہوا اور اس نے مختلف نشستوں میں اپنے تلخ ماضی کے حالات بیان کرنے کا وعدہ کیا۔ متی الدین نے خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے ساتھ باقاعدہ نشست اختیار کر لی۔ وہ قلم دان اور کاغذ ساتھ لیے پھرتا کہ جو ہی خلیفہ کا ذہن ماضی کی جانب لپکے تو وہ عکس حالات کو ورقے کرتاز پر اتارتا رہے۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ اس کی ذہانت اور قابلیت سے بے حد متاثر تھا۔ اس نے متی الدین کے رہنے کے لیے قلعہ جبل کے ایک مہمان خانے کو اس کے لیے مختص کر دیا۔ متی الدین سرائے کو خیر آباد کہہ کر وہیں آیا۔ اس کے خیال میں یہی اصل کامیابی تھی کہ وہ محل خلافت میں مستقل مقیم ہو چکا تھا۔ اب کسی بھی وقت وہ اپنے منصوبے کو حتمی شکل دے سکتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر مہمان خانے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک شناسا صورت پر پڑی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ اسے پہچان نہ سکا، مگر جو ہی اس کا نام اس کے ذہن میں نمودار ہوا تو وہ فرط مسرہ سے اس کی جانب لپکا۔ وہ شناسا چہرہ بھی قلعہ جبل میں متی الدین کی صورت دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے دم بخود رہ گیا۔ ناظرین، امیر سیف الدین قلعہ دون الفی بلاد شام و عراق میں سلطان رکن الدین بیبرس کی جانب سے منتظم مقرر تھا۔ امیر قلعہ دون الفی اور سلطان بیبرس میں یہ چیز مشترک تھی کہ دونوں کا مولد دشت کی چاک ہی تھا۔ اسے ایوبی امیر اکسنکر نے سلطان ملک صالح نجم الدین ایوب کے لیے 1000 دینار میں خریدا تھا۔ اسی مناسبت سے اس کی عرفیت الفی پڑ گئی تھی۔ سلطان ملک الصالح نے اس کی قبلیت سے متاثر ہو کر اسے 647 ہجری میں آزاد کر دیا تھا۔ اس وقت سے اس نے اپنے تئیں ترقی کی منزل طے کرنا شروع کر دیا۔ سلطان بیبرس نے اپنے ابتدائی دور میں اس کی جوان مردی اور شجاعت سے اسے مملوک افواج کا سپہ سالار بنا دیا۔ امیر قلعہ دون الفی نے تتاریوں کے خلاف مہم جوئی میں بے مثال اور غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کیا تو سلطان بیبرس نے خوش ہو کر بلاد شام و عراق کا تمام انتظام اس کے سپرد کر دیا۔ امیر قلعہ دون الفی نے بلاد شام و عراق کا انتظام اس خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا کہ خراسان کی ایل خانی حکومت اور بلائی سرحدی صلیبی مفسدوں میں سے کسی کو اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ بلاد شام و عراق کا رخ کرتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ امیر قلعہ دون الفی کی قابلیت اور اعتماد نے سلطان بیبرس کو اس جانب سے بالکل بے فکر سا کر دیا
669 ہجری بمطابق 1270 عیسوی کے اواخر میں سلطان بیبرس کو ایسی اطلاعات موصول ہوئیں جن سے امیر کلادون الفی کی حیثیت بلاد شام میں خاصی مستحکم دکھائی دیا۔ اس کے علاوہ اس نے کئی ایسے اہم اقدامات بھی اٹھائے جن کی پیشگی خبر سلطان بیبرس کو نہیں دی گئی۔ سلطان بیبرس کے خیر خواہ ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ امیر کلادون کی جانب سے اتنی زیادہ بے فکری مناسب نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ سرکشی کی فضا پیدا ہو اسے قاہرہ بلوا لیا جائے اور بلاد شام کا انتظام کسی دوسرے کے سپرد کر دیا جائے۔ سلطان بیبرس امیر کلادون الفی کی قابلیت کا بے حد معترف تھا۔ اس نے فوری طور پر کوئی ایسا قدم اٹھانا مناسب نہیں سمجھا جس سے نہ صرف امیر کلادون الفی بدظن ہو جاتا بلکہ بلاد شام کے انتظام میں بھی خلل پیدا ہو جاتا۔ اس نے اپنے روحانی بزرگ شیخ عز الدین سے اس ضمن میں مشورہ طلب کیا۔ شیخ عز الدین اس کی پریشانی سن کر مسکرا دیے اور انہوں نے اسے امیر فارس الدین اکتئی کا حسن سلوک یاد دلایا۔ سلطان بیبرس کو یہ سن کر یوں مطمئن ہو گیا جیسے کوئی پریشانی باقی ہی نہ رہی ہو۔ امیر فارس الدین اکتئی سلطان بیبرس کا رفیق محسن اور لڑکپن کا ساتھی تھا۔ اس کی جانب سے شکوک و شبہات پیدا ہونے پر سلطان بیبرس نے اس کی بیٹی کو اپنی بیوی بنا کر ہر قسم کے خدشات کو ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالا تھا۔ سلطان بیبرس نے امیر فخر الدین لقمان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ خود دمشق جا کر امیر کلادون الفی سے ملاقات کرے اور اس کی 7 سالہ بیٹی کا رشتہ سلطان بیبرس کے 12 سالہ بیٹے ملک السعید ناصر الدین کے لیے مانگے جو کہ سلطنت اسلامیہ کا ولی عہد بھی تھا۔ امیر فخر الدین لقمان جسے گفتگو کے فن میں بلا کا ملکہ حاصل تھا وہ سیدھا دمشق پہنچا اور نہایت خوبصورتی سے سلطان بیبرس کا مدعا امیر کلادون الفی کے سامنے پیش کیا۔ امیر کلادون الفی یہ سن کر دم بخود رہ گیا۔ وہ سلطان بیبرس کی فرمائش پر انکار نہ کر سکا اور 670 ہجری کے اوائل میں ہی یہ نیا رشتہ ہمیشہ کے لیے وجود میں آ گیا۔ اس نکاح کی تحریر کے لیے علامہ ابن عبد الظاہر کی خدمات لی گئیں۔ سلطان بیبرس نے درپیش سنگین خطرے کو اپنی ذہانت سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ امیر کلادون الفی کے ساتھ سمدھیانہ رشتہ داری نے سرکشی اور بغاوت کے تمام خدشات دور کر دیے تھے۔ ناظرین، شیخ ابو رضیہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا کہ اسے خبر دی گئی کہ اس کا خاص وفادار غلام فوری طور پر اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ شیخ ابو رضیہ یہ سن کر چونک سا گیا۔ اس نے اس کام کو بیچ میں ہی چھوڑ کر فوری طور پر اسے بلوا لیا۔ وفادار غلام دھیمے انداز میں اندر چلا آیا اور مؤدب انداز میں خاموش کھڑا ہو گیا۔ شیخ ابو رضیہ نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو کہ فرط جذبات میں ڈوبا ہوا دکھائی دیا۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں مشکل پیش نہیں آئی کہ غلام کوئی خاص خبر لایا ہے اور اسے سنانے کے لیے بے چین ہو رہا ہے۔ شیخ ابو رضیہ نے توقف کے بعد اس کی آمد کی وجہ دریافت کی تو اس نے عجلت میں بتایا کہ شیخ الرئیس کو شیخ ابو رضیہ پر کوئی شک ہو گیا ہے اور اس نے کچھ ہی دیر پہلے اپنے 2 خاص غلام اس کی خفیہ نگرانی کے لیے مقرر کر دیے ہیں جو آج سے ہی اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لے لیں گے۔ شیخ ابو رضیہ یہ انہونی خبر سن کر بوکھلا سا گیا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس نے غلام سے دوبارہ اپنی بات دہرانے کا حکم دیا۔ غلام نے فوری طور پر حکم کی تعمیل کر دی۔ شیخ ابو رضیہ نے اس سے شک کی وجہ بھی دریافت کرنا چاہیے مگر وہ اس ضمن میں کچھ بھی بتانے سے قاصر رہا۔ شیخ ابو رضیہ نے اسے فوری طور پر اپنی جگہ واپس جانے کے لیے کہا جہاں اسے تعینات کیا گیا تھا تاکہ کوئی دوسری خبر مل سکے اور خود گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے کانوں میں گل وقوز کے جملے گونجنے لگے کہ اس کا وقت بھی قریب ہے۔ وہ اپنے تئیں یہ جائزہ لینے لگا کہ اس سے ایسی کون سی حرکت سرزد ہوئی ہے جس کے باعث شیخ الرئیس اس کو شک بری نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ جب وہ سوچ سوچ کر تھک سا گیا تو اسے یقین آنے لگا کہ گل وقوز کا کہنا درست ہے کہ شیخ الرئیس کامیابی کی منزل کو قریب پا کر تمام ساتھیوں کو راہ سے ہٹا دینا چاہتا ہے جو کہ اس کی سابقہ زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب اسے شیخ ابو نصر اور متی الدین کی ہلاکت کی کڑیاں بھی اسی رب سے ملتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے شیخ الرئیس کے شک کو مزید تقویت ملتی مگر وہ یہ سوچ کر لرز گیا کہ اس کی خاموشی ایک دن اس کی موت کا سبب بن جائے گی۔ اسے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا ہوگا۔ اس لیے اسے گل وقوز کا خیال آیا جو کہ آج رات آنے کا کہہ گئی تھی۔ وہ بے قراری کے عالم میں پہلو بدلنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر شیخ الرئیس کے مخبروں کی نظر گل وقوز پر پڑ گئی تو پھر حقیقتاً وہ شیخ الرئیس کی نظروں میں مجرم گردانا جائے گا۔ وہ گل وقوز کو آنے سے روک بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ گل وقوز قلعہ کے کس حصے میں چھپی ہوئی ہے۔
وہ دل میں دعائیں کرنے لگا کہ گل وقوز اس سے نہ ہی ملے تو اچھا ہے۔ یہ خوفناک خبر اس کے اعصاب پر بری طرح سے چھا گئی اور اس کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ وہ بے قراری کے عالم میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جس کام میں کچھ دیر پہلے تک مصروف تھا اسے بھی فراموش کر چکا تھا۔ دن کا باقی تمام حصہ ہی پریشانی میں گزرا۔ وہ کئی بار کمرے سے باہر نکل کر بے مقصد ٹہلتا رہا اور گرد و پیش میں جھانکتا رہا کہ کہیں شیخ الرئیس کے مخبر غلاموں پر نظر پڑ جائے، مگر اسے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اسی اثنا میں رات کی تاریکی پھیلنے لگی۔ جوں جوں اندھیرے کا غلاف دبیز ہوتا گیا اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ گل وقوز کی آمد اس کے دل و دماغ پر بری طرح چھا گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا قلعے کی فصیل کے کنارے پر جا پہنچا۔ ہوا کے تھپیڑے بھی اس کے چھوٹنے والے پسینے کو روکنے میں ناکام دکھائی دیے۔ کافی دیر تک وہ وہیں موجود رہا۔ کھڑے کھڑے بدن اکڑنے لگا تو اسے تھکان کا احساس ہوا۔ اپنے کمرے کا خیال آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گیا۔ وہ خود سے نبرد آزمائی میں مصروف تھا کہ وہ کمرے میں جائے یا نہ جائے۔ بالآخر اس کے قدم خود بخود کمرے کی جانب اٹھنے لگے۔ جوں جوں اس کا کمرہ نزدیک آ رہا تھا اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہوتی چلی گئی۔ وہ لرزتے ہوئے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل بار بار اسے یہی کہہ رہا تھا کہ وہ واپس چلا جائے۔ اندر یقیناً گل وقوز موجود ہوگی۔ مخبر اسے یقیناً گل وقوز کے ساتھ دیکھ لیں گے۔ شیخ ابو رضیہ نے کسی قدر ہمت کی اور خود کو یہ باور کرانے لگا کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ واقعی گل وقوز اندر موجود ہو۔ مخبروں کی نظروں سے بچ کر وہ اندر کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ اس نے دروازے کے پٹ کو آہستگی سے دھکیلا۔ دروازہ مخصوص چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں دیے کی مدھم روشنی موجود تھی۔ شیخ ابو رضیہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ وہ کمزور اعصاب کا مالک تو نہیں تھا، مگر جانے کیوں اس کی تمام ہمت جواب دے گئی۔ دروازے سے اندر داخل ہو کر وہ تیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اسے اپنے عقب میں کسی قسم کی حرکت کا احساس ہوا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ اٹکا۔ اس سے پہلے کہ وہ عقبی جانب گھوم کر دیکھتا کوئی وزنی چیز اس کے جسم سے ٹکرائی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوا غیر متوازن ہو کر زمین پر گرتا چلا گیا۔ ناظرین، صلیبی سرداروں اور ٹیمپلرز کی خاصی بڑی تعداد جزیرہ قبرص میں جمع ہو چکی تھی۔ یہ وہ بھگوڑے تھے جو سلطان بیبرس کے ہاتھوں مختلف مقبوضہ قلعوں کی تباہی و بربادی کے بعد سمندری راستے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور انہوں نے جزیرہ قبرص کو اپنا مستقر بنا لیا تھا۔ ان صلیبی گروہوں کا تعلق یوں تو یورپ و قسطنطنیہ ہی سے تھا، مگر وہ ایک طویل عرصے سے شام، فلسطین اور لبنان میں مختلف صورتوں میں قابض تھے۔ جزیرہ قبرص پر ان کی تعداد خاطر خواہ بڑھ گئی تو انہوں نے سر جوڑ کر آپس میں صلاح و مشورہ کیا کہ نصرانی حکمران اقتدار کی لالچ میں پڑ چکے ہیں اور اب ان میں کوئی بھی صلیبی جہاد کی جانب سنجیدہ نہیں ہے۔ شاہ فرانس لوئی نوم سے کسی قدر امید تھی، مگر وہ افریقہ کے دور دراز ملک میں وبا سے ہلاک ہو چکا ہے۔ مضبوط اور عالی ہمت کی عدد کی عدم موجودگی کے باعث نصرانی دن بدن کمزور پڑتے جا رہے ہیں اور انہیں زبردستی ارض مقدس سے نکالا جا رہا ہے۔ کئی دنوں کے غور و خوض کے بعد یہ طے پایا کہ وہ قیادت کے جمہوری طریقہ اپناتے ہوئے رائے شماری کریں اور جو فرد ان میں منتخب ہو اس کی قیادت کو کھلے دل سے قبول کریں۔ چند ہفتوں میں ان میں سے ایک نصرانی لارڈ ہیوک کو سربراہ منتخب کر لیا گیا۔ لارڈ ہیوک نے سب سے پہلے تمام نصرانیوں کی اسیر و نو تنظیم کی اور انہیں مختلف دستوں میں بانٹ کر جنگی مشقوں میں مصروف ہو گیا۔ نصرانیوں کی بڑی تعداد بھٹیوں میں اسلحہ تیار کرنے پر تعینات کی گئی۔ قبرص کے ساحل پر کھڑے پرانے خستہ حال بحری بیڑوں سے لوہے کی میخیں اور دیگر سامان اتار کر بھٹی میں ڈھالا گیا اور کثیر مقدار میں اسلحہ تیار کیا گیا۔ لارڈ ہیوک اپنی نگرانی میں تمام اقدامات کراتا رہا۔ جب اسے صلیبی جنگجوؤں کی صلاحیتوں پر اعتماد ہو گیا تو اس نے برملا اعلان کر دیا کہ وہ اب اس قابل ہو چکے ہیں کہ بلاد مصر کی مملوک حکومت کے ساتھ ٹکر لے سکیں، لہٰذا انہیں سفر کے بحری بیڑوں کی ضرورت ہے۔ اس امر کے لیے انہوں نے قریبی نصرانی ہمسایہ اطالیہ سے باقاعدہ مدد مانگ لی۔ اطالیہ کی حکومت ابھی اس حالت میں نہیں تھی کہ اپنا بحری بیڑا ان کے حوالے کر دیتی۔ انہوں نے بحری بیڑوں کی بجائے بڑی تعداد میں کاریگر قبرص میں بھیج دیے جو اس نئی نصرانی فوج کو بحری بیڑے تیار کر کے دے سکتے تھے۔ سلطان بیبرس کو قسطنطنیہ میں مقیم مخبروں نے قبرص کے حالات کے بارے میں اور نئے صلیبی جہاد کی تیاری کی خبر بھیجی۔ سلطان بیبرس نے دوسرے ذرائع سے قبرص کے حالات کی تصدیق کی تو یہ واضح ہو گیا کہ قبرص سے صلیبی لشکر بہت جلد روانہ ہونے والا ہے۔ سلطان بیبرس نے صلیبی جہاد کے سلسلے کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔
تاکہ آئندہ کسی دوسری نصرانی حکومت کو صلیبی جہاد کی آواز بلند کرنے کی جرت نہ ہو سکے۔ سلطان بیبرس دمیاط پہنچا اور دارالصنع کا بھرپور جائزہ لیا۔ اسلامی بحری بیڑا بالکل تیار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ جزیرہ روضہ اور اسکندریہ کے دوسرے بحری کارخانوں میں بھی گیا۔ بحری بیڑے کی تیاری مکمل پا کر اس نے تمام جہازوں کو سمندر میں اتار دیا۔ چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سامان رسد اور گھوڑے جہازوں میں پہنچائے گئے۔ یہ جہاز چوبی تختوں سے تیار کیے گئے تھے جنہیں کئی مضبوط میخوں سے جوڑا گیا تھا۔ انہیں ڈنڈوں اور باندھ بانوں کے ذریعے چلایا جاتا تھا۔ بحری سفر اور لڑائی کے لیے تیار کی گئی مخصوص فوج کو جہازوں میں منتقل کیا گیا۔ 84 چھوٹے بڑے جہازوں کا یہ بیڑا اپنے ساتھ 7,000 تربیت یافتہ لشکر کو لے کر 669 ہجری میں قبرص کے لیے روانہ ہوا۔ اس مہم کی قیادت مشہور سالار امیر البحر یحییٰ بن قابوس قطریزی کے سپرد کی گئی۔ سلطان بیبرس نے چلتے وقت انہیں کڑی ہدایت کی کہ وہ قبرص میں موجود نصرانی لشکر کو اس طرح تباہ و برباد کر دیں کہ ان کی مثال تمام نصرانی دنیا کے لیے عبرت کی مثال بن کر رہ جائے، تاکہ کوئی دوسرا سلطنت اسلامیہ کی جانب دیکھنے کی جرت نہ کرے۔